मेज़बान शाहरुख फिरोज कादरी हाजिर खिदमत है। इस प्रोग्राम में हम मदऊ करते हैं उन शख्सियात को कि जिनका ताल्लुक किसी न किसी खिदमत दीनी के शोबे से होता है। ये वो शख्सियात हैं कि जो अपने अपने अंदाज में दीन इस्लाम की खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम दे रही हैं। प्रोग्राम मीम के मेहमान में आज हमारे मेहमान हैं हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मुदस्सिर अशरफी साहब, नौजवान आलिम दीन हैं। हज़रत ने जो है दरस निज़ामी की तकमील की और इसके साथ ही हज़रत मदरसा अनवारुल कुरान कादरिया रज़विया मरकज़ अहले सुन्नत मेमन मस्जिद मुस्लिहुद्दीन गार्डन में दरस निज़ामी की तदरीस भी करते हैं। इसके साथ ही हज़रत जुम्मतुल मुबारक में इमामत व खिताबत के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे रहे हैं एक मस्जिद में। और इसके साथ ही हज़रत का सारे साल ही दर्स व बयान का सिलसिला जारी रहता है, दरस कुरान की सूरत में, दरस हदीस की सूरत में और बयानात की सूरत में। रमज़ानुल मुबारक में तरावी भी पढ़ाते हैं। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था, जो हमारा प्रोग्राम का तसलसल होता है ना हज़रत, सबसे पहले तो आपका तारुफ हम जानना चाहेंगे। मैं तो वाकिफ़ हूँ, हमारे व्यूवर्स की नॉलेज के लिए ये इरशाद फरमाइएगा कि जो आपका तालीमी सिलसिला रहा, जिन जिन मदारिस से आपने तालीम हासिल की और जिन असातिज़ा से आपको पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ, उनसे मुताल्लिक़ इरशाद फरमाइएगा। शाहरुख भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मीम टीवी के इस प्लेटफॉर्म पर मुझे दावत दी और व्यूवर्स के लिए यहाँ पर मुझे कुछ कहने का मौका अता फरमाया। देखिए, सबसे पहले 2008 में गालिबन ये मामला था, स्कूल की पढ़ाई जारी थी जी। और मेरे वालिद मोहतरम बहुत ज़्यादा डरते थे कि हिफ्ज़ कुरान कराया जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा भूल जाए और फिर भूलने के बाद इसका वबाल हम पर आए। बस वो एक शख्स था, एक जगह हम गए, वहां पर वालिद मोहतरम और मैं इशा की नमाज पढ़ रहे थे, तो वो मस्जिद के कारी साहब थे जिन्होंने ये मुझसे पूछा और मुझे बुलाया। फिर वालिद साहब को बुलाया और वालिद साहब से पूछा कि आपका बच्चा क्या करता है। और मुझे हिफ्ज़ करने का शौक था, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बचपन से एक शौक था, लोगों को देखते थे। और मुझे याद है जब मैं नाजरा की तालीम पढ़ता था तो उस वक्त जब मदरसे के हमारे कारी साहब थे अल्लामा आसिम अत्तारी साहब, उस वक्त वो दरस निज़ामी कर रहे थे। अच्छा, तो उनके बारे में मैंने ये सुना था कि वो आलिम बन रहे हैं, आलिम का कोर्स। अब 2006-07 में उस वक्त छोटे थे, नाजरा कुरान पढ़ा हुआ था, लेकिन उस वक्त ऐसा लगता था कि आलिम कोर्स कोई अनोखी चीज होती है, मतलब कि ये आलिम कोर्स करने वाले बहुत बड़े लोग होते हैं और वाकई में बहुत ही बड़े लोग हुआ करते हैं। ये बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है, सही बात। तो उस वक्त ये सुनकर बड़ी हैरानी होती थी। बहरहाल खैर वक्त गुजरता गया। वालिद साहब भी वो भी चाहते थे कि हिफ्ज़ करूं, लेकिन बस एक खौफ था और वो दीनी वबाल के एतबार से थोड़ा सा खौफ वो भूल जाने के हवाले से तो फिर वो एक कारी साहब मिले, उन्होंने ज़हन बनाया और अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि बस वो दिल में जब उतरनी होती है बात तो मामला होता है। फिर वो कारी साहब ने ज़हन बनाया और स्कूल के नए सेशन का आगाज होना था अगली सुबह और नया कोर्स गालिबन उसी दिन लिया था। अच्छा, तो हुआ ये कि बस वालिद साहब का ज़हन बदला और वालिद साहब ने घर आकर कहा कि भाई बच्चा कल से हिफ्ज़ करने जाएगा। माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह का करम हुआ, बुजुर्गों की इनायत हुई, फिर हिफ्ज़ कुरान शुरू हुआ, हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ और हिफ्ज़ कुरान के दौरान ही फिर ये ज़हन बन गया था कि अब जो है वो आलिम कोर्स करना है। दरस निज़ामी नाम सुना हुआ था, आलिम कोर्स करना है, दरस निज़ामी करना है। फिर वहां से फारिग हुए, मैट्रिक की तालीम मुकम्मल की। इसके बाद फिर दरस निज़ामी शुरू किया। अल फुरकान स्कॉलर्स अकेडमी, मुफ्ती अकमल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का इदारा है, बड़ी शानदार पढ़ाई होती है और बड़े ही खूबसूरत और अच्छे माहौल में वहां पर पढ़ाई भी। मुफ्ती अकमल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, इनकी शागिर्दी नसीब हुई और कई माहिर असातिज़ा उन्होंने जो है वो तालीम व तरबियत का खुसूसी एहतमाम फरमाया। तदरीस, इसके साथ साथ तदरीस सिखाने का मौका, सीखने का मौका मिला। इसी के साथ साथ जो है वो तालीम पर खास तवज्जो दी गई। इसी के साथ साथ दीगर एक्टिविटीज, बाकायदा तदरीस सिखाई भी जाती है। जी हाँ, तदरीस ये एक ऐसा मरहला है और ऐसी एक सलाहियत है कि बाज़ औक़ात तो इंसान खुद सीख जाता है लेकिन सिखाई यूं भी जाती है कि एक तो बाकायदा इसकी क्लास होती है। अच्छा। और एक तदरीस यूं भी सिखाई जा सकती है कि जब आप तदरीस करने वाले को देख रहे हैं, अपने उस्ताद को देख रहे हैं, तो आप उसके अंदाजे तदरीस को देखकर भी सीख जाते हैं कि तदरीस कैसे की जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे बुजुर्गों का, हमारे असातिज़ा का, खास तौर पर मेरे असातिज़ा में एक नाम लेना इसमें बड़ा लाजमी चाहूंगा। मुफ्ती अकमल साहब तो बदरजा औला, मेरे एक उस्ताद साहब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिनकी बड़ी शफकतें और बड़ी जो है वो तरबियत, जिसको मैं कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने ही तौफीक अता फरमाई कि अगर आज कुछ बोलने की सलाहियत है तो वो किबला उस्ताद साहब की जो है वो उनको देख देख कर ये मौका मिला और ये उनकी बरकतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले अल्लाह की तौफीक, फिर इसके बाद जाहिर सी बात है
کوئی ایک بندہ وسیلہ بنتا ہے، اس کو دیکھ کر بندے کا جو ہے وہ تھوڑا سا مومنٹم اور بڑھتا ہے اور جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے. تو حضرت کو دیکھ کر پھر یہ آگے بڑھے. پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہوا، پیر و مرشد میں سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے پیر و مرشد ہیں، سلسلہ اشرفیہ سے میں وابستہ ہوں. جی جی. اور ساتھ ہی ساتھ قبلہ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ گھر قریب تھا، گھر سے کافی قریب مسجد تھی، میمن مسجد مصلح الدین گارڈن کھوڑی گارڈن، تو وہاں پر چاہے وہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، شب معراج ہو، شب برات ہو، شب قدر ہو، شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی چھوٹا بڑا ایونٹ ہو تو الحمدللہ والد صاحب وہیں لے کر جایا کرتے تھے، نماز وہیں پڑھتے تھے، شاہ صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، شاہ صاحب سے ملاقات ہوا کرتی تھی. پھر اس کے بعد یہ وہیں پر آستانہ جو ہے وہ وہاں پر وابستگی ہوتی گئی اور آنا جانا لگا رہتا رہا. پھر درس نظامی جو ہے وہ شروع کیا، درس نظامی مکمل ہوا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہاں پر مدرسہ انوار القرآن، یہ ایک الگ ہی پوری ایک ٹاپک ہے، اس میں پھر وہاں جانے کا موقع ملا. مدرسہ چلتا تھا، میرے بھائی بہنوں نے وہیں پر ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم مکمل کی ہے، میرے بڑے بھائی میری بہنوں نے سب نے وہاں پر تعلیم مکمل کی، اور ایک اچھا بڑا ماحول تھا، تو وہاں پر آنا جانا لگا رہتا تھا. اور بس پھر ماحول سے منسلک ہوا، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا کہ درس نظامی بھی مکمل ہوا بخیر و عافیت، اور پھر مدرسہ انوار القرآن میں درس نظامی کا آغاز ہوا تو وہاں پر تدریس کرنے کا موقع بھی ملا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت صاحب آپ نے کہا کہ مدرسہ انوار القرآن باقاعدہ ایک پورا موضوع ہے، اور ساتھ ہی پھر مدرسہ انوار القرآن سے بذات خود میری بھی بڑی یادیں وابستہ ہیں، تو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مدرسہ انوار القرآن ایک موضوع ہے باقاعدہ، اس پر ارشاد. جی ہاں بالکل، مدرسہ انوار القرآن قادریہ رضویہ جو کہ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں اس کی مرکزی شاخ کہلاتی ہے، یعنی مرکز کہلاتا ہے وہ، اور ساتھ ہی مدرسہ بھی مرکزی مدرسہ کہلاتا ہے. صحیح. تو اس کا سنگ بنیاد قاری محمد مصلح الدین صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رکھا. اچھا اب کیسے رکھا؟ اب یہ بھی بڑا ایک واقعہ ہے کہ سن 1976 میں اس زمانے میں جب یہ مدرسے کا انعقاد ہوا، قاری مصلح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ پاکستان تشریف لائے، اور خصوصیت کے ساتھ جب آپ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن آپ جب یہاں تشریف لائے تو چند لوگ آپ سے جو ہے وہ منسلک ہوئے، آپ کے مریدین، محبین، معتقدین، اور اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے کہ لوگ ان سے خود بخود بغیر ان کے بلائے ان کی طرف جو ہے وہ جڑنا اور کھچنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب کچھ لوگ جمع ہوئے تو اس میں ایک نام تھا سکندر بھائی. وہ خود کہتے ہیں کہ 1976 میں ہم قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متاثر ہوئے، پھر اس میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں. کہتے 1976 میں لوگ مسجد کے صحن میں جمع ہوتے اور ہم کچھ پڑھتے، اور یہ کلاس لگتی تھی رات کے وقت. کہتے یہ کلاس رات کے وقت لگتی تھی، پھر ایسا ہونے لگا چونکہ جوڑیا بازار کا علاقہ تھا اور قریب میں اس وقت اتنے مدارس نہیں ہوا کرتے تھے، تو کہتے ہیں پھر لوگ بڑھنا شروع ہوئے تو اتنا بڑھنا شروع ہو گئے. کہتے ہیں پھر ہم نے صبح میں بھی مدرسہ لگایا، دن میں بھی مدرسہ لگایا، مغرب کے بعد بھی مدرسہ لگایا، اور عشاء کے بعد ایک کلاس. تو کہتے ہیں ایک کلاس کے ساتھ ساتھ 4 کلاسیں لگنا شروع ہو گئی، اور لوگ آتے جاتے پڑھتے جاتے، سب معاملہ ہوتا رہا. پھر کہتے ہیں یہ سارا معاملہ ہوتا رہا تو قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس وقت تک مدرسے کا کوئی نام نہ تھا، بس لوگ آتے تھے، صحن میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. صحیح. کہتے ہیں مسجد کا مدرسہ. جی ہاں مسجد کا مدرسہ. بالکل بالکل. کہتے ہیں پھر قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مشورہ ہوا، تو پھر اس وقت 1976 میں ہی اس مدرسے کا نام مدرسہ انوار القرآن قادریہ رضویہ رکھ دیا گیا. پھر یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا. جی جی حضرت، یہ میں یہاں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد اس گفتگو کو آگے کنٹینیو کریں گے. مدرسہ انوار القرآن قادریہ رضویہ کی بنیاد رکھی گئی اور کس طریقے سے یہ کام آگے بڑھا، اس پر گفتگو ہوگی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام میم کے مہمان جاری ہے، اور آج ہمارے مہمان ہیں مولانا حافظ محمد مدثر اشرفی صاحب. وقفے سے قبل گفتگو ہو رہی تھی مدرسہ انوار القرآن کے حوالے سے. حضرت صاحب ارشاد فرمائیے گا مدرسہ انوار القرآن کے حوالے سے آپ. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 1976 میں جب یہ طلبہ کی تعداد بڑھتی گئی اور پھر مدرسے کا نام رکھ دیا گیا مدرسہ انوار القرآن قادریہ رضویہ. جی جی. اب یہی معمول 2 سال مزید یعنی 1978 تک یہی معمول چلتا رہا کہ طلبہ آتے جاتے اور مدرسے کا نام رکھ دیا گیا، پڑھتے اور چلے جاتے. جی جی. اب جب طلبہ کی تعداد بڑھتی گئی تو اب اس وقت کے لوگوں نے جو بانین تھے، یعنی جو قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معاونین تھے، انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اب اس مدرسے کے لیے ایک الگ عمارت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اب انہوں نے کہا کہ ایک عمارت ہونی چاہیے جس میں باقاعدہ جو مدرسے کے نام سے عمارت ہو اور اس میں تعلیم و تربیت کا معاملہ ہونا چاہیے. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. 1978 پھر یہ لوگوں نے تھوڑی سی بھاگ دوڑ شروع کی، اور اس کے لیے جو ہے وہ مدرسے کے ساتھ مسجد کے ساتھ ایک جگہ تھی جہاں پر پانی کی موٹر وغیرہ لگی ہوتی تھی،
اور جو KMC اور ان کے ہاتھ میں تھی، ان کی ملکیت میں تھی. تو 1978 میں پھر لوگوں نے اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے KMC کے دفتر گئے، وہاں سارے معاملات کی جو بھی کاغذی کارروائی ہوتی ہے. اور اس میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبلہ شاہ صاحب نے اس میں بڑی محنت کی، اور جتنی بھی کاغذی کارروائیاں تھی جو KMC کے دفتر سے اس جگہ کی جو ہے وہ اپنے لیے لینا تھا، اس کو الاٹ کرنا تھا، کہتے ہیں بڑی سستی قیمت پر الحمدللہ ہمیں وہ جگہ مل گئی اور ہماری ملکیت میں آ گئی. پھر 1980 میں، یعنی 2 سال لگے اس ساری کاروائی کو، اس سارے معاملے کو. 1978 سے لے کر 1980 تک یہ جو ہے وہ کاغذی کاروائی مکمل ہوئی. پھر 1980 میں الحمدللہ اس جگہ پر باقاعدہ جو آج ہم دیکھتے ہیں ایک گراؤنڈ فلور ہے، اس کے بعد اوپر 3 منزلہ جو عمارت تیار ہوئی، یہ عمارت تیار ہوئی. اور اس کے بعد 1982 میں الحمدللہ اس مدرسے کا آغاز ہوا اور افتتاح ہوا، اور پھر اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ جاری رہا. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ 1982 اور آج چل رہا ہے 2022، تو اس دوران کیا ہوتا رہا؟ تو اس دوران الحمدللہ مختلف کورسز ہوتے گئے. حضرت علامہ مولانا ابو القاسم ضیائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ آتے تھے، آپ عربی گرامر پڑھاتے تھے، عربی بول چال سے متعلق کلاس ہوتی تھی. تو میں عرض کرتا چلوں کہ رنچوڑ لائن کے مدرسے میں خواتین کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. اسی طرح مرکز کے مدرسے میں دن میں بھی. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ 2010 میں المصلح فاؤنڈیشن اسکول کے صبح اسکول، دن میں بچیوں کے لیے مدرسہ، وہاں پر ان کو جو ہے وہ ناظرہ، حفظ اور دیگر جو ہے وہ اصلاحی تربیت ان کی جاتی ہے، اور پھر رات میں درس نظامی. تو یہ رنچوڑ لائن والا مدرسہ یہ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے، اور مین مارکیٹ میں مدرسہ ہے. اہل علاقہ اس سے بخوبی اور جو ہے وہ اچھے انداز میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ماشاءاللہ، یہ سب فیضان ہے قبلہ قاری مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اور قاری صاحب علیہ رحمہ پڑھنے پڑھانے کو پسند فرماتے تھے. جی ہاں. اور قاری صاحب علیہ رحمہ کی یہ سوچ تھی کہ جو ہے دینی تعلیم کو، دنیاوی تعلیم کو جو ہے عوام الناس تک پہنچایا جا سکے. محترم ناظرین، ہم سیرت جانیں گے قاری مصلح الدین صدیقی علیہ رحمہ کی ایک وقفے کے بعد. صاف ستھرا اور پاکیزہ چینل فیملی کے تمام ممبرز کے ساتھ دیکھتے رہیے میم ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام میم کے مہمان جاری ہے، اور آج ہمارے مہمان ہیں مولانا حافظ محمد مدثر اشرفی صاحب. گفتگو ہو رہی تھی مدرسہ انوار القرآن قادریہ رضویہ کے حوالے سے. بانی مدرسہ حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ پر بھی گفتگو ہوئی، اور حضرت علامہ قاری مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے تھے. قاری صاحب علیہ رحمہ کہا جاتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند، تقسیم ہند کے بعد پاکستان تشریف لائے تھے. تو حضرت کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت سن 1336 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں حیدرآباد دکن میں ہوئی. پھر وہیں پر آپ نے اپنی دنیاوی تعلیم، جسے ہم اسکول کی تعلیم کہتے ہیں، اس کا سلسلہ آپ نے شروع کیا، اور وہیں پر حیدرآباد دکن کے تحت ہی اسی بورڈ، اسی حکومت کے تحت آپ نے وہاں پر اسکول کی تعلیم مکمل کی. یہ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کی جو دینی تعلیم تھی، اس میں سب سے بڑا کردار آپ جو تھا وہ حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ تاریخ میں بہت بڑا نام ہے، اور قبلہ قاری مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی دینی تعلیم و تربیت میں بہت بڑا کردار تھا. اور وہ ایسے بھی تھا کہ جب آپ دنیاوی تعلیم کے بعد آپ جب دینی تعلیم کی طرف آئے، تو آپ کے والد محترم قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم غلام جیلانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قرآن مجید حفظ کروانا شروع کیا. اچھا، اب یہ طریقہ بھی نرالا تھا. وہ کیا تھا کہ ہر سال قبلہ قاری صاحب علیہ رحمہ کے والد گرامی آپ کو 5 پارے یاد کروا دے. ہر سال 5 پارے یاد کروا دے قرآن مجید کے. اچھا، پھر 5 پارے یاد کرا دے. تو اب دیکھیں کہ اس کو مضبوط اور اس کو یاد رکھنے کا اقدام اور اس کو انتظام کیسا تھا. وہ ایسا تھا کہ ہر سال تراویح میں حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تشریف لاتے، تو قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد آپ کو تراویح میں کھڑا کر دیا کرتے، اور وہ 5 پارے حافظ ملت سن لیا کرتے. اچھا، یہ معاملہ ہوتا. تو ہر سال یہ 5 پارے کر کے سلسلہ شروع ہوا، اور 6 سال میں آپ نے جو ہے وہ قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا. اچھا، جب آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا، تو چونکہ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر خاص یہاں پر تھی، آپ کی توجہ خاص یہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر تھی، تو پھر آپ نے اصرار فرمایا کہ اب آپ درس نظامی بھی پڑھیں، مطلب عالم کورس بھی کریں، علوم بھی سیکھیں. پھر آپ قبلہ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم اور ان کے اصرار پر ہی آپ اعظم گڑھ، وہاں پر آپ درس نظامی کی تعلیم کے لیے تشریف لے گئے. وہاں پر آپ نے 8 سال تک
جو ہے وہ درس نظامی پڑھا، مکمل کیا. اس کے بعد جب آپ نے دینی تعلیم سیکھی، پھر اس کے بعد آپ آئے اپنے پیر و مرشد صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ وہاں تشریف لائے، حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر آپ نے حضرت سے شرف بیعت کیا. آپ کے ہاتھ پر قبلہ صدر الشریعہ کے ہاتھ پر قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیعت کی. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے سلسلے کی خلافت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ صرف صدر الشریعہ نہیں بلکہ مفتی اعظم ہند نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی آپ کو خلافت عطا فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ، مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی آپ کو مختلف سلسلوں کی خلافت عطا فرمائی. اس کے بعد پھر قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پاکستان تشریف لائے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر جو لے کر آئے تھے اپنے بزرگوں سے، اور یاد رکھیے گا یہ ہمارے بزرگوں کا بہت بڑا کہہ لیجئے کہ معمول بھی رہا، اور یہ ایک خصوصیت بھی رہی کہ اگر کسی سے لے کر آتے تو اپنے پاس محفوظ نہ رکھتے بلکہ اسے خلق خدا میں تقسیم فرماتے. اب چاہے وہ، اب ظاہر سی بات ہے جب بزرگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ وہی چیز تقسیم فرمائیں گے جس سے مخلوق کو فائدہ ہو، اور فائدہ بھی ایسا کہ اخروی فائدہ حاصل ہو جائے. تو جب قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے درس نظامی مکمل کیا، لیکن پھر ساتھ ساتھ آپ کو پڑھانے کا شوق بھی بہت تھا. آپ بہترین مدرس بھی تھے، اور آپ کو ملکہ تھا تدریس پر، آپ کو بڑی خوبی صلاحیت حاصل تھی تدریس پر. آپ تدریس فرماتے رہے دارالعلوم امجدیہ میں ایک عرصے تک. پھر آپ کے وصال سے کچھ عرصہ قبل آپ نے تدریس موقوف فرما دی، چونکہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں رہتی تھی، آپ جو ہے وہ بیمار رہتے تھے. آپ نے چند عرصہ اپنی یہ تدریس موقوف فرمائی، اور آپ کو علم دین سے بڑا شغف تھا. پھر آپ تشریف لائے، اسی طریقے سے علم دین سے شغف بھی تھا تو آپ کچھ تحریر نہ کر پائے، لیکن آپ کے کچھ رسائل اور کچھ ایسی چھوٹے موٹے جو ہے وہ کتابچے یہ ہمیں ملتے ہیں کہ جو قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا. اور پھر جب یہاں تشریف لائے آپ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں، تو آپ نے یہاں پر آ کر باقاعدہ ایک تنظیم بنائی کہ جس کے تحت کام ہی اشاعت کا ہوتا تھا. اچھا، جی ہاں، مطلب اس میں سنی اشاعت کے نام سے ایک تنظیم آپ نے جو ہے وہ بنائی کہ جس میں کتاب کی اور جو میٹر ہوتا تھا جو لوگوں تک پہنچے اس کی نشر و اشاعت کا کام شروع کیا. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو روحانی سلسلہ جو محفل نعت سے حاصل ہوتا ہے، اور اس پاکستان میں یا یوں کہہ لیجئے کہ محفل نعت شروع کرنے والے قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مطلب آج جب محفل نعت دیکھتے ہیں تو قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فیضان. اسی طریقے سے آپ نے لوگوں کی تربیت کے لیے شب قدر کا جو اجتماع ہوتا ہے رمضان المبارک کی 27ویں شب، ہم آج دیکھتے ہیں کہ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں بھی عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، اور کئی مقامات پر آج جو اجتماع ہو رہے ہیں یہ بھی قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس اجتماع کو شروع کیا. اور لوگ دور دراز سے اس وقت آتے تھے، اور آپ بھی آج دیکھتے ہیں کہ جب وہ اجتماع ہوتا ہے تو کتنا روح پرور اجتماع ہوتا ہے، ایک عجیب روحانی کیفیت اس میں ہوتی ہے. تو قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ سلسلہ شروع کیا. اس کے بعد آپ کی وصال کے بعد حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کو آگے لے کر چلے، اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد قبلہ جانشین حضرت علامہ سید شاہ عبدالحق قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ اس سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں ان بزرگوں کا فیضان کہ آج بھی لوگ دور دراز سے ان اجتماعات میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں اور باقاعدہ فیض اور روحانیت حاصل کر کے جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قاری مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ ایک ویلفیئر کا اس سے بھی منسلک ہیں، مصلح الدین ویلفیئر سوسائٹی، تو یہ جو ادارہ ہے اس ادارے کی کیا اغراض و مقاصد ہیں اور پھر کیا سرگرمیاں ہیں اس ادارے کی؟ مصلح الدین ویلفیئر سوسائٹی ایک مختصراً عرض کر دوں کہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے منسوب ہے، اور 1993 میں قبلہ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا آغاز فرمایا. مصلح الدین ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے باقاعدہ رجسٹرڈ کروا کے پھر اس میں یہ سلسلہ شروع ہوا، اور جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کیے گئے. ڈسپینسری بنائی گئی جہاں پر آج مزار کے سامنے قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے سامنے جو جگہ دارالعلوم مصلح الدین آج جہاں پر ہے وہاں پر ایک ڈسپینسری بنائی گئی، ایمبولینس سینٹر بنایا گیا. یہ سب چلتا رہا، کافی ٹائم تک سلسلہ جاری رہا. پھر اس کے بعد کاروباری علاقہ ہے تو لوگوں کی توجہ نہ رہی تو یہ سلسلہ موقوف ہوا. پھر 2005 اور 2008 میں جو شدید ترین زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے میں جو نقصان ہوا تھا، لوگوں کے گھر ختم ہو گئے تھے، لوگوں کے پاس سہولیات ختم ہو گئی تھی، تو مختلف جگہ پر کیمپس لگائے گئے. اس کے بعد لوگوں کو ضرورت کی چیزیں پہنچائی گئی. پھر اس کے بعد جو مساجد شہید ہو گئی تھی ان کی دوبارہ مرمت کروا کے ان کو بحال کیا گیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ماضی قریب میں ہی اس ایک سال کے اندر ہی دوبارہ مصلح الدین ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے لوگوں کی سہولیت کے لیے اس مہنگائی کے دور میں
फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए कि जहां अद्वियात बहुत जो है वो महंगी कीमत पर, महंगाई की वजह से मिलती हैं, वहां पर लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए गए। गालिबन 4 कैंप लगाए गए। आपने देखा कि मरकज अहले सुन्नत मेमन मस्जिद मुस्लिहुद्दीन गार्डन में भी ये कैंप लगाया गया, साथ ही साथ नाज़िमाबाद के 2 मुख्तलिफ इलाकों में ये कैंप लगाया गया। अभी हाल ही में 1 महीना पहले दोबारा इस कैंप को लगाया गया। साथ ही साथ जो सर्दियां पिछले साल पड़ी थी उसमें लोगों के लिए लिहाफ, गर्म कपड़े, कराची में भी और दूर दराज मकामात पर जहां पर लोगों के लिए सहूलियात मौजूद नहीं है वहां भी ये सहूलियत, ये चीजें पहुंचाई गई, लोगों को फायदा दिया गया। इसी के साथ साथ डिस्काउंट शॉप के इस महंगाई के दौर में जहां पर तमाम राशन की चीजें और रोजमर्रा जिंदगी की चीजें बहुत ज्यादा महंगी मिलती हैं, तो डिस्काउंट शॉप का मेमन मस्जिद मुस्लिहुद्दीन गार्डन के नीचे ही एक एहतमाम है, इनेकाद है, जहां पर मार्केट से कम कीमत पर चीजें मिलती हैं। और इस साल भी इंशाल्लाह सर्दी में लोगों के लिए उनकी ठंड को दूर करने के लिए एहतमाम किया जाएगा। और आइंदा मुस्तकबिल में एक गर्ल्स कॉलेज खवातीन के लिए एक कॉलेज बनाने का भी इरादा है। तो इंशाल्लाह ये कारी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैजान इंशाल्लाह चलता भी रहा और चलेगा और चलता रहेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला आपके इदारे मुस्लिहुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मैं बेहद मशकूर हूँ मौलाना हाफिज मोहम्मद मुदस्सिर अशरफी साहब आपका कि हमारी दावत पर मीम टीवी के प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मोहतरम नाज़रीन, मीम टीवी की नशरियात हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी देखी जा सकती हैं। अपने मेज़बान शाहरुख फिरोज कादरी को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।